अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज तीन मौजू हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत, उन्होंने फ़ैसला किया है कि गधे पालेंगे और चीन को बेचेंगे, जिससे ज़र मुबादला जो है वो बढ़ेगा। इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा जो है, बलूचिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद और जो धरने में लोग बैठे हुए हैं उसके केस को निपटा दिया है। वो पूरी केस जो है हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरा मौजू या उसको सेगमेंट कहें आप, उसमें क्या कि आयरलैंड के एक रुकन पार्लियामेंट ने अपने वज़ीर दाखिला को बलूचिस्तान के मामला उठाने का कहा है। तो इस पे भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में गधे की जो है क्या कहते हैं उसको, सरमाएकारी या एक्सपोर्ट, उस पे बात करते हैं। कायमा कमेटी बड़ा तिजारत का जो है आज मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये कहा गया है कि कई सालों से हम अरबों को यानी यूएई, दुबई, सऊदीया वगैरह इनको मीट गोश्त बेच रहे हैं और उन्होंने जो है अभी मना कर दिया। उन्होंने कहा जी अभी गोश्त की बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी क्यों? तो वहाँ से जवाब आया कि जी आप लोग जो है एक तो ये है कि जो गोश्त आप लोग बेचते हैं उस पर नहीं पता चलता कि वो किस चीज़ का गोश्त है, यानी कि वो गधे का है, बकरे का है। ये दूसरा ये कि जो आप गोश्त की जो क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी हमें दरकार है वो क्वालिटी की गोश्त नहीं बेची जाती है। जो नाकिस क्वालिटी के होते हैं, जो नाकिस गोश्त होते हैं वो आप बेचते हो। ज़ाहिर है कि उसमें जानवरों के फ़िज़िक्स का भी ख्याल रखा जाता है ना, कि अच्छे कट्टे सेहतमंद जानवरों के गोश्त आप नहीं बेच रहे हैं, लागर ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने बहुत सारे वो क्या कहते हैं फॉल्ट निकाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी गोश्त की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा कि ईरान के दुबई के साथ या अब अरब इमारात के साथ एक जो कारोबार का सिलसिला चल रहा था एक्सपोर्ट का, गोश्त का, वो तकरीबन यूएई ने उनको बंद कर दिया। ये अभी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में पिछले अक्टूबर में हुआ था, यानी कि 2023 के अक्टूबर में उन्होंने बंद कर दिया था। आज जो सेनेट के कायमा कमेटी बराए तिजारत ने इस पे गौर खौज की है। पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये जो ज़िम्मेदार है ना कि गोश्त नाकिस गोश्त वगैरह बेचते हैं वो कौन है, अभी तक उनका तायुन नहीं हो सका है। मतलब अभी कायमा कमेटी पता नहीं क्या करेगा, लेकिन तायुन नहीं हो सका है। कि ये भी नहीं पता चल रहा है कि जी गोश्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है अरब इमारात को भेजने का, उसका वो बिजनेसमैन, वो कारोबारी बंदा, वो ताजिर है कौन, अभी तक ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, जब पता चल जाएगा तो गिरफ़्तार भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसका एक तोड़ निकाल दिया गया है कायमा कमेटी ने तिजारत के। वो तोड़ क्या है? वो ये उन्होंने कहा कि देखें चाइना को गधों की बड़ी ज़रूरत है, तो हम ऐसे करते हैं कि, और पाकिस्तान में गधे बहुत ज़्यादा हैं, हम ऐसे करेंगे कि जितने भी गधे हैं पूरे पाकिस्तान में ये हम पकड़ेंगे, उनको एक कैटल फार्म बनाएंगे उसमें आपके ग्वादर में, उसकी फार्मिंग करेंगे। इधर से जितने भी गधे पैदा होंगे ना, ज़रा कि उनके क्या कहते हैं उसको, मतलब उसकी अफजाइश करेंगे ना, उस अफजाइश से जितने ज़्यादा गधे पैदा होंगे और कोशिश करेंगे कि हर साल जो है इनकी अफजाइश में इजाफ़ा होता जाए। तो ये हम इसको चाइना को भेजेंगे गधे, और उससे हमें जो ज़र मुबादला आ जाएगा उससे ज़ाहिर है कि फिर कौमी ख़जाने को फ़ायदा भी होगा। तो ये फ़ैसला किया है कायमा कमेटी बराए तिजारत ने। और गधे फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों से नहीं होता हुआ जाएंगे, वो ग्वादर से जहाँ पर इनकी फार्मिंग होगी, यहाँ से डायरेक्ट सी के ज़रिए यानी समंदर के ज़रिए चाइना भेज देंगे, ताकि फिर बाकी जगह जो है उनको घुमाने फिराने की ज़रूरत पेश ना आए। यानी ग्वादर पोर्ट से ही डायरेक्ट हम चाइना को भेजेंगे। तो
لیکن تعداد نہیں بتائی گئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تعداد، پاکستان میں گدھوں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ شاید سالانہ کوئی 5 سے 6 لاکھ گدھے جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ تو ایک تو اس کی افزائشی نسل ہوگی گوادر میں فارمنگ میں، دوسرا آلریڈی 4 سے 5 لاکھ گدھے جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ان کی افزائش ہو رہی ہے۔ یہ تمام ملا کے تو چائنا کو ہم اچھا خاصا جو ہے گدھا بیچ سکتے ہیں۔ ابھی وہ ان کو پھر کاٹ کے کھائیں گے، جو بھی کریں گے ان کی مرضی، لیکن ہم ان کو گدھے بھیجیں گے۔ اور ابھی میں بات کر رہا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو آج کی بات نہیں ہے، وہ پرویز خٹک صاحب جو وزیر پتہ نہیں خارجہ سے داخلہ تھے نا، انہوں نے تو جا کے باقاعدہ معاہدہ کیا چائنا کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو گدھے پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 1 لاکھ گدھے سالانہ دے دیں گے، اور وہ میرے خیال میں فارمنگ شاید کچھ ہوئی ہوگی، کچھ گدھے مدھے پرویز خٹک صاحب نے بھی چائنیز کو بھیجا ہوگا۔ ابھی وہ شاید ان کے جتنی طلب ہے چائنیز کی وہ کم پڑ رہا ہے، تو ابھی جو ہے باقاعدہ جو ہے ہم لوگ ایک پالیسی کے تحت گدھے کی وہ فارمنگ کریں گے، افزائش کریں گے، پھر ہم چائنیز کو اپنے بھائیوں کو بھیجیں گے کہ لیں جی گدھے کھا لیں۔ تو اس سے زر مبادلہ تو واقعی میں آنا ہے، مذاق کے علاوہ اس میں ہے، واقعی ہے نا، مارجن ہے اس میں۔ اور میں تو بلوچوں کو کہتا ہوں نا، گوادر والوں کو بھی کہتا ہوں، بلوچستان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی نوکریوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، جاؤ گدھے پالو۔ ذرا اتنا بڑا بلوچستان کے اتنے میدانی علاقے ہیں، کہیں پہ کوئی اپنا فارم بنا دیں، وہاں پہ گدھے لے آئیں، ان کی افزائش نسل کریں، ادھر بھیجیں، پیسے کے پیسہ ہے، تجارت کا تجارت ہے۔ تو ایک اس میں دیکھیں اسکوپ موجود ہے بلوچستان میں گدھوں کی، اور وہ گدھے آپ جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں اس کو۔ ویسے بھی امریکہ میں ایک بہت بڑی پارٹی کی جو ہے وہ جو انتخابی نشان ہے نا، وہ گدھا ہی ہے۔ گدھے کو ہمارے ہاں شاید تھوڑا مزاحیہ سمجھا جائے، لیکن گدھا جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلے سیگمنٹ میں آتے ہیں۔ یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کو ہراساں کرنے سے روکنے اور سہولیات فراہم کرنے کی درخواست نمٹا دی۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، تو اس کو نمٹا دیا گیا ہے۔ میں چونکہ عدالت کا معاملہ ہے، میں نے وہ لکھا ہوا ہے، وہ رپورٹ میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ سنیں اس کو۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے بلوچ مظاہرین سے متعلق درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹا دی۔ عدالت نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کرنے والے بلوچ مظاہرین کو سیکورٹی فراہم کرنے اور بلوچ مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات 7 دنوں میں فراہم کرنے کا حکم دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے مارنگ بلوچ کی پریس کانفرنس سے متعلق USB عدالت میں پیش کرنے کی درخواست کی۔ یہ پتہ کیوں کی؟ کہ مارنگ بلوچ صاحبہ نے کیمپ کے اندر ظاہر مختلف پریس کانفرنس کیے ہیں، اسپیچز کیے ہیں، تو وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جج صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ خاتون ٹھیک نہیں ہے، تو ہم آپ کو USB میں ان کی تقریر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کوئی USB نہ دیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کو جج صاحب نے کہا کوئی USB وغیرہ میں نہ دیں، اور نہ ہی ایسی کوئی USB لینا، نہ ہی ہم نے کوئی USB آپ سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ابھی عدالت کہہ رہی ہے اس سے ایڈوکیٹ جنرل سے، یہاں ہر روز پریس کانفرنس میں لوگوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ بلوچستان سے لوگ یہاں احتجاج کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے معاملے کو حل کرنا ہے، عدالت نے نہیں۔ ان کے مسائل بلوچستان میں بھی آپ سے حل نہیں ہوئے، تربت یا کہیں پر بھی۔ ان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات درخواست گزار وکلاء کو فراہم کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل کا موقف تھا کہ بلوچ مظاہرین کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے، ہم عدالت کی عبوری ریلیف کے باعث مظاہرین کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ مظاہرین واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ درخواست گزار کی جانب سے وکلاء ایمان مزاری، عطا اللہ کنڈی اور دیگر، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت اور اسٹیٹ
کونسل عبدالرحمان عدالت میں پیش ہوئی ہے. ابھی دیکھیں اس میں جو ایڈوکیٹ جنرل عدالت سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتا رہے ہیں بطور عدالت تو ہم نے ان کو یہاں پہ کیمپ لگانے دی ہے، ان کو اجازت دی ہے، ادروائز ان کو یہاں پہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم ان کو ادھر احتجاج کرنے نہیں دیں گے، ہم مجبور ہیں، عدالت کی کارروائی ہے، عدالت نے حکم دیا ہے تو ہم اس پہ عمل درآمد کرا رہے ہیں، تو ان کو ہم یہاں پہ مطلب نہیں دھرنا ہو یا احتجاجی مظاہرہ نہیں کرنے دیں گے، اور اجازت نہیں ہے. لیکن عدالت مجبوری بن گئی، ابھی عدالت کا حکم آ گیا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ جو کیمپ ہے بلوچ دھرنا کیمپ، جسے عرف عام میں جو رپورٹ میں کہا گیا ہے، وہ تو تقریباً 40-45 دنوں سے چل رہا ہے، ابھی 50 دن ہو رہے ہوں گے ان کو. بعد میں جو تربت سے جو احتجاجی ریلی مارچ یہاں سے گیا، ان کو جوائن کیا اور جس طرح جا کے ان کو روکنے کی کوشش کی، وہ تو ظاہر سب کو پتہ ہے. ابھی معاملہ یہ ہے نا، دیکھیں انصاف کا تقاضا کیا ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو پرامن احتجاج اور دھرنا دینے کی اجازت انتظامیہ دے دیتی، عدالت کے بغیر دے دیتی. چونکہ اس کے بعد ابھی میرے خیال میں 7-8 دن ہو گئے ہیں، ایک اور احتجاجی کیمپ لگا دیا گیا ہے، شہداء کیمپ لگا دیا گیا بالکل اس کیمپ کے ساتھ. ابھی امتیاز دیکھیں اور انصاف کا تقاضا آپ دیکھیں. ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کہہ ڈالے کہ ایڈوکیٹ جنرل ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کی ججمنٹ ہے، آپ کا حکم ہے تو اس لیے ہم دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ایک اور کیمپ ہے اس کے بارے میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو اجازت ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر دونوں کو آپ اجازت نہ دیں. پھر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے، پہلا احتجاجی مارچ جب آپ کے پاس آیا تھا، اسلام آباد داخل ہونے آیا تھا، آپ نے ان کو مارا، پیٹا، گھسیٹا، پانی ان پہ پھینکا، سردی میں گرفتار کیا، ان کو پر مقدمات درج کیے، معصوم بچے، سب ایک پورا ایک مطلب دل ہلا دینے والا ایک واقعہ ہوا. دوسرا کیمپ میں لوگ آ جاتے ہیں، کیمپ لگا لیتے ہیں، بالکل امن شانتی، بالکل سکون سے، نہ ان کو انتظامیہ پوچھتی ہے، نہ کوئی ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جائیں عدالت سے پہلے اجازت لیں پھر آ کے بیٹھ جائیں، کوئی اس طرح ہم آپ کو نہیں اجازت دے سکتے، نہیں کہا جا رہا ہے. امتیازی سلوک یہاں سے پتہ چل جاتا ہے، ناانصافی یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. تو ایڈوکیٹ جنرل ظاہر ہے کہ ایک ریاست کا جو ہے وہ ایک نمائندہ ہے نا عدالت میں جا کے، تو اس کو لوگ جب پھر یہ سمجھیں گے کہ جی اسلام آباد میں 2 اصول، 2 قانون، 2 رویے چل رہے ہیں. ایک کے لیے اجازت نہیں ہے، اگلوں کے لیے بولتے ہیں اجازت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کو کیمپ نہیں لگانا چاہیے، نہیں بیٹھنا چاہیے، بیٹھیں اپنے رائٹ کے لیے. ان کا جو بھی مطالبہ ہے ریاست سے ہے، عدلیہ سے ہے، جس سے بھی ہے، وہ جائیں اپنا مطالبہ رکھیں، ان کا رائٹ ہے، بیٹھ جائیں. لیکن دوسرے کو بھی تنگ نہ کریں آپ، وہاں پہ بھی پھر سہولیت وہی ہونا چاہیے جو وہ. اس کے علاوہ بھی دیکھیں ایک اور تھریٹ الرٹ جاری ہوئی ہے اسلام آباد میں. اس تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں اسلام آباد میں ایک خطرہ موجود ہے، کسی حملے کا یا اس طرح چیزوں کا ایک خطرہ موجود ہے. تو ایک کیمپ جو ہے اسپیشلی دونوں کیمپوں کو جڑے ہوئے ہیں نا، بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کیمپ ہے اور دوسری طرف شہداء کیمپ ہے. وہ جو تھریٹ الرٹ جاری ہوئی ہے، جو لیٹر جاری ہوئی ہے اسلام آباد کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی ان 2 کیمپوں کو تھریٹ ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ دونوں کیمپ وہاں سے ہٹا دیے جائیں. اگر ایمانداری کی بات کی جائے نا، کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو کیمپ ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو میرے خیال میں ان کا ایک موقف سامنے ہمیشہ آتا رہتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہے کہ جی ہم جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتی یا معاملہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. دوسرا میرے خیال میں دوسرا جو کیمپ لگا ہوا ہے
اس کے لیے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اطلاع ہو یا وزیر داخلہ خیر آپ سے نہیں ہے، خارجہ جو بھی ذمہ دار اس وقت نگران حکومت میں شامل ہیں وزیر، 2-4 لوگوں کی ایک ڈیلیگیشن جائے، ان کو منائیں، وہ مان جائیں گے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمال رحسانی صاحب چونکہ دوسرا جو شہداء کیمپ کا ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں امید ہے کہ کوئی آ جائے گا، ہماری بات سنے گا اور ہمیں تسلی دے گا، تو اس کا انڈائریکٹ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپ آ جائیں اور مذاکرات کریں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر کرنے نہ چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے دوسرا کیمپ وہاں پہ گیا ہے جب سے، تو ابھی ایک ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے ایک ٹینشن برل ہے، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں کیمپوں کا مطالبہ ریاستی اداروں سے، ظاہر ہے کہ ریاستی اداروں میں عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، باقی ہے، ان سے ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو جو تنقید کر رہے ہیں، یہ تھوڑا میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور شہداء کیمپ والے جو گئے ہیں، وہ پہلے دن سے انہوں نے ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی، تو اس سے جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں جی، ایک آج مجھے ایک چھوٹی سی خبر آئی ہے، اس میں ڈیلن سے جو ہے آئرلینڈ کے رکن پارلیمنٹ ہیں رچرڈ بوائڈ بیرٹ، اس نے جو ہے بلوچستان میں ان کے بقول رچرڈ کے بقول کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے انہوں نے آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سے، یعنی اپنے ملک کے وزیر خارجہ سے کو کہا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے بطور وزیر خارجہ آئرلینڈ یہ معاملہ آپ حکومت پاکستان کے سامنے رکھ دیں، یعنی ایک احتجاج ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سے پہلے یورپین یونین، انسانی حقوق کمیشن اور برٹش پارلیمنٹ میں بھی یہ قرارداد جمع ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے خیال میں جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وغیرہ، وہ آہستہ آہستہ اس چیز پہ تھوڑا سا وہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں، چونکہ میرے خیال میں کچھ برٹش پارلیمنٹرین نے ایک قرارداد جمع کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، ابھی اس کے بعد اس پہ کوئی بحث وغیرہ نہیں ہوئی ہے شاید، لیکن اس طرح وہ معاملات ابھی انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ پیسفلی ایک معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک طرف پورے بلوچستان میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، کال پہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، بڑے شہروں سے، قصبوں سے، ادھر ادھر ہر جگہ سے۔ کل میں اورناچ دیکھ رہا، اورناچ ڈسٹرکٹ خوزدار اور نال کا ایک نوائی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس کا احتجاجی میں مظاہرہ دیکھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں سے بھی لوگ نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبی میں بھی ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو میرے خیال میں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اس معاملے کو، اس کو سیاسی طریقے سے، قانونی طریقے سے، سیاست سے زیادہ میرے خیال میں قانونی ہے، قانونی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے اور اس مسئلے کو کسی نہ کسی ایک انجام تک لانا چاہیے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔